खुशियों के रंग। 5 शादीशुदा और बहुत अरसे से शादीशुदा बहनों की सबसे छोटी और हनूज़ गैर शादीशुदा बहन होना कितनी दर्द-सरी का मामला है। ये तो बस मीना का दिल ही जानता था, हालांकि वो बेचारियां तो मीना की मोहब्बत में भाग-दौड़ करती रहती, कोशिशों में लगी रहती कि किसी तरह इनकी ये अजीज़ जान छोटी बहन भी इनके कितार में खड़ी हो जाए। मगर जब कातिब तकदीर की मुकर्ररा करदा घड़ी ना आती इस मुबारक मौका के लिए, तब तक भला किसकी कोशिश और काविशों को कामयाब होना था। ये बात मीना कहती थी और समझती थी, इसलिए बड़े आराम से किस्मत पर तकिया किए बैठी थी, अल्लाह पर भरोसा करके खुद को तसल्ली दे लेती। मगर इन सब का क्या इलाज, जो तकदीर के साथ साथ तदबीर और कोशिशों के भी कायल थे। जब तक हम खुद हाथ पाँव नहीं हिलाएंगे, रिश्ता कोई आसमान पर से टपकेगा। ये बजिया का कौल था। तो और क्या, जब तक 4 लोगों से कहेंगे नहीं, बात नहीं बनती। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर कोई ढंग का रिश्ता मिलता है। अप्पा भी बजिया की हाँ में हाँ मिलाती। अब इस यकीन और कोशिश के नाम पर बेचारी लड़कियां कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हो रही थीं और कोशिश की जा रही थी। अगर मीना इस पर लबकुशाई करती तो इसी वक्त दोनों तरफ से कई बार का सुना हुआ लेक्चर सुनने को मिलता। मगर फिर भी आपा की बात पर वो बोले बगैर न रह सकी। खैर, ये ढंग का रिश्ता क्या होता है? ढंग का रिश्ता मिलना क्या आइंदा के लिए पायदार खुशियों की ज़मानत है, अच्छी ज़िंदगी गुजरने की गारंटी है। ये क्या बात हुई भला? आपा जुज़बुज़ हुई। लोग अच्छे रिश्ते ही ढूंढते हैं, बस ऐसे ही मुंह उठाकर तो करने से रहे। कुछ ना कुछ देखभाल सोच समझ कर ही की जाती है। लड़के की शख्सियत, आमदनी, फैमिली, घर-बार सब कुछ देख कर ही हाँ की जाती है। वो शुरू हो गई हैं। और अल्लाह पर भरोसा, हाँ वो भी होता है। ज़ाहिर है अल्लाह पर भरोसा करके ही इंसान इतने बड़े काम के लिए हामी भरता है। मगर तुम्हारा मतलब क्या है और क्या कहना चाहती हो? बजिया कुछ उलझ कर बोली। कुछ नहीं, मुझे क्या कहना है भला? मीना ने गहरी सांस ली। मसला तो सारा ये था कि जिन बहनों के नज़रियात मीना की समझ में नहीं आते थे और मीना के ख्यालात से इन लोगों को इत्तेफाक नहीं था। और ज़ाहिर है इसके चकाचौंध कर देने वाली, पल पल रंग बदलती दुनिया में ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी पर यकीन रखने वाली मीना जैसे अफराद शायद कम ही थे। वो इन लोगों में से थी जो एक तरफ किनारे पर बैठकर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इन लोगों को देखती थी, जो ज़िंदगी की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हलकान हुए जा रहे थे, भाग रहे थे और हाँफ रहे थे। अपना हुलिया दुरुस्त रखा करो, दुनिया के साथ चलना सीखो, वरना सबसे पीछे रह जाओगी। अब इसे अमूमन टोकती ही रहती थी। इसके सादा से अंदाज़ा इतवार पर हुसूसन तकरीबात वगैरह में जाने के मौका पर तो इसकी शामत ही आती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ या किसी के बराबर, मुझे तो वैसे भी एक तरफ बैठने में मज़ा आता है। मीना ने मुस्कुराते हुए इनकी हँसी कम करने की कोशिश की, मगर वो उल्टा और नाराज़ हो गई। अपने ये फ़लसफ़े अपनी कहानियों में ही लिखा करो, अपनी ज़िंदगी में ये सब बातें बिल्कुल नहीं चलती। देखती नहीं हो आजकल लड़कियां खुद को कैसे मेंटेन रखती हैं, और सबसे अलग थलग एक तरफ बैठोगी तो खुदा ना खास्ता। वो कुछ कहते कहते रुक गई। खुदा ना खास्ता कहीं बैठे ही ना रह जाऊं, है ना? मीना ने इनका अधूरा फिक्रा मुकम्मल किया। अल्लाह ना करे। उन्होंने तहनाल करके मीना की तरफ देखा। ये तो असल बात है ना? मीना ने मुस्कुराती नज़रों से इन्हें देखा। जब हम अल्लाह करे और अल्लाह ना करे पर यकीन रखते हैं, तो फिर अपने काम बनाने के लिए गैर ज़रूरी बल्कि फ़िज़ूल सहारे क्यों? हाँ भाई, जिनके हाथों में कलम हो, इनमें से जीतना मुश्किल होता है, वो भी हम जैसे बेचारे लोगों का। अभी कुछ लाजवाब और कुछ खफा होकर खामोश हो गई। आए दिन एक ना एक मेहरबान बहन अपनी मोहब्बत दिखाती ही रहती थी। इस दिन भी वो घर के काम से फ़ारिग होकर अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल करने बैठी ही थी कि हामती कामती बजिया आन पहुंची। बात सुनो। एक गिलास ठंडा पानी पी कर इनके उसान कुछ बहाल हुए और उन्होंने मीना के करीब होकर सरगोशी की। जी, इसने कुछ नीम तो मुतवज्जी से कहा। सारा ध्यान तो और कहानी और किरदारों की तरफ था। कहानी बड़े अहम मोड़ पर थी। ख्यालात और कलम की रवानी में ये ब्रेकी से कुछ बहाया नहीं। तुमसे मैंने तस्वीर का कहा था। मेरी तस्वीरें अब इस घर में मेरे पास कहाँ गई? चंद तस्वीरें हैं, वो भी आप सब आपा ने बांट ली हैं, कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी किसी को दिखाने के लिए। मीना ने ज़ोरदगी से कहते हुए कलम हाथ से रख दिया, क्योंकि ये नामुमकिन था कि बजिया की मौजूदगी में वो एक लफ्ज़ भी लिख पाते। ओफ़ो, मैं इन फ़ोटोज़ की बात नहीं कर रही। बजिया झुंझुलाई, फिर दोबारा कहने लगी। कब्र इस मसीह की तस्वीरें हैं। वो तो एक नज़र डालने के बाद कोई दूसरी नज़र डालना भी पसंद नहीं करता।
تو پھر کون سی تصویر؟ مینا نے بڑے ضبط اور تحمل سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے بھائی، تم سے کہا نہیں تھا کہ فوٹوگرافر سے اچھی سی تصویریں بنوا لو اچھی طرح تیار ہو کر؟ بجیا نے اسے یاد دلایا۔ اچھا وہ؟ مینا نے اچھا کو ذرا کھینچتے ہوئے کچھ غائب دماغی سے کہا۔ وہ واقعی بھول گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے بجیا نے اسے فون پر ہدایت کی تھی کہ بلکہ حکم دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم بھول جاؤ گی۔ انہوں نے ناراض نظروں سے مینا کو دیکھا۔ یہ فضول باتیں بھی کوئی اور یاد رکھنے کی چیزیں ہیں بھلا؟ مینا کے لہجے میں وہی ازلی لاپرواہی کا عنصر تھا جن سے کبھی کبھی بجیا چڑ جاتی تھی، اور یہی ہوا، ان کا مزاج برہم ہونے لگا۔ یہ فضول بات ہے، آج کل رشتوں کی شروعات ہی تصویر سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بے وقوف بہن کو گھورا، وہ بھی پارلر سے تیار ہو کر فوٹوگرافر سے کھنچوائی ہوئی تصویر سے۔ مینا نے لقمہ دیا، پھر مزید کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیوٹیشین اور فوٹوگرافر کی مہارت کا شاہکار دیکھ کر لوگ کسی لڑکی کی سیرت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں، اس کے کردار اور اخلاق کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں، اور پھر جو لوگ محض ایک خوبصورت تصویر دیکھ کر لڑکی سے ملنے یا دوبارہ دیکھنے آتے ہیں، وہ تصویر کے برعکس ایک عام سا اصلی چہرہ دیکھ کر کیوں نہ پلٹ جائیں گے؟ فضول باتیں مت کرو۔ مینا کی سلیس گفتگو بجیا کو بے سر و پا ہی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے سختی سے اسے گرکا۔ آج کل یہی رواج چلا نکلا ہے، اچھی تصویر دیکھ کر دیں 10 لوگ آئیں گے تو ان میں کوئی تو اچھی سیرت کا قدردان ہوگا، کوئی تو تمہاری صلاحیت اور کردار اور سلیقے کا متعارف ملے گا۔ بجیا کے لہجے اور لفظوں میں بڑا یقین تھا۔ اور وہ باقی لوگ؟ وہ جس طرح مسترد کر کے جائیں گے وہ؟ مینا نے سنجیدگی سے سوال اٹھایا۔ بھائی اب یہ قسمت کی بات ہے۔ ہاں تو وہیں سے ہوگی جہاں قسمت ہوگی تمہاری۔ بجیا نے کچھ گڑبڑ کر کے جواب دیا۔ جس نے جہاں میری قسمت لکھی ہے وہی میرا نصیب خود میرے سامنے لے آئے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں؟ ایک تو تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ بجیا زچ ہو گئی۔ آخر تصویر کھنچوانے میں کیا قباحت ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بہت بڑی قباحت ہے۔ مینا نے ہنوز سنجیدگی سے بجیا کی جانب دیکھا۔ ایک خاص اسی مقصد کے لیے اپنی تصویر کھنچوانا اپنی توہین بھی لگتی ہے، اور وہ ایمان اور توکل بھی متزلزل ہوتا ہے جو اللہ پر ہے۔ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا تو عورت کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے۔ بجیا نے کمزور لہجے میں دلیل دی۔ مگر کس کے لیے؟ کیا ساری دنیا کے لیے، یا فقط ایک اس فرد کے لیے جو ہماری زندگی میں شامل ہو کر ہماری دنیا بن جاتا ہے؟ مینا نے سوال کیا۔ اب وقت بہت بدل گیا ہے۔ وہ دور گیا جب لوگ ایسی باتوں سے متاثر ہوتے تھے یا ان پر عمل کرتے تھے، اب تو بس افراتفری نفسا نفسی ہے۔ بجیا کچھ سوچ کر ملول ہو گئی۔ لمبے چوڑے خاندان میں کئی رشتے تھے بہن کے جوڑ کے، مگر جب سے دنیا بنی ہے کچھ نہیں بدلا۔ وہی رحمان، وہی شیطان اور وہی انسان، وہی خیر و شر کی جنگ ہے، جس میں جنگ کے انداز اور طور طریقے ہر روز میں الگ الگ ہیں۔ مینا کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ تو تم تصویر نہیں بنواؤ گی؟ بجیا نے گہری سانس لے کر اپنی نرم خو بہن کو دیکھا، جو ان سب معاملات میں نہ جانے کیوں بے حد ضدی اور ہٹ درم بن جاتی تھی۔ اچھا ایک بات بتائیے۔ مینا نے ان کے لہجے کی وجہ سے ہی اور کچھ ناراضی پر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کیا؟ جب پہلے وقتوں میں تصویروں کا رواج نہیں تھا تب لڑکیوں کے رشتے کیسے ہوتے تھے؟ مینا نے سوال کیا۔ وہ دور کچھ اور تھا جب لوگ خاندان دیکھتے تھے، شرافت دیکھتے تھے، صورت کے نہیں بلکہ سیرت کے قدردان تھے۔ رشتوں میں خلوص، محبت اور قناعت تھی۔ خاندان کی لڑکیاں زیادہ تر خاندان میں ہی کھپ جاتی تھیں۔ اب لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں، بے تحاشا دولت، بے تحاشا خوبصورتی، اعلیٰ سٹیٹس، بس اکثریت لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے وقتوں کی سوچ تو جیسے اب خواب و خیال ہو گئی ہے۔ بجیا نے بولتے بولتے ایک گہری سانس لی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ ہمیں اچھا لگتا ہے یہ سب؟ لوگ آتے ہیں اور کھا پی کے چلے جاتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں، نکس نکالتے ہیں۔ کیا ہمارا دل نہیں دکھتا؟ دوسرے لوگوں کی باتیں، ہمدردیاں تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی سنتے ہیں، اسی لیے تو وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اسی لیے تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ ہم بھی اپنے فرض سے سرپردوش ہو جائیں، جلد سے جلد۔ مینا نے بجیا کو دیکھا۔ اللہ سے جلدی نہیں، عافیت مانگتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ میں شربت بناتی ہوں آپ کے لیے۔ تصویر کا تو بتا دو کیا کرو گی؟ بجیا واپس اپنے جرم میں آتے ہوئے جھنجھلائی۔ اپنی شادی پر بنوا لوں گی۔ مینا مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ بجیا کے جانے کے بعد وہ دوبارہ کہانی مکمل کرنے بیٹھی، مگر ایک دم دل اچاٹ ہو گیا تھا لکھنے سے۔ فائل بند کر کے وہ کچن میں آ گئی۔ ماس کے آنے میں بھی کچھ وقت تھا اور وہ آتے ہی بھوک لگی ہے کا شور مچا دیتا۔ مینا اس کے لیے روٹیاں پکانے لگی۔ سالن پہلے ہی تیار رکھا تھا۔ روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گئی۔ کہانی لکھنے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ قلم ہاتھ میں لے کر وہ کچھ دیر یوں ہی خالی ذہن سی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر ڈائری لے کر بیٹھ گئی اور منتشر ذہنی کیفیت میں لکھنے لگی۔ عام سی زندگی جینا ایک عام سی لڑکی کے لیے کتنا کٹھن ہے۔ زندگی ایسی تلخ پہلے کبھی نہ تھی۔
نہ ہی اتنی مشکل۔ اتنی سخت راہ گزار کے تھکن جیسے رگوں پہ میں اتر گئی۔ کیسا موسم ہے یہ! آنکھیں اور دل خوابوں سے خالی، مایوسی کے اندھیروں سے لڑتے ہوئے بے جان ہوئے جاتے ہیں۔ اس بے سمت مسافت میں کیا ہمارے خواب ادھورے رہیں گے؟ السلام علیکم۔ معاذ نے کمرے میں جھانکا۔ جلدی سے کھانا لگا دیں آپا، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ حسبِ عادت کہتے ہوئے سیدھا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وعلیکم السلام۔ مینا نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر کاغذ قلم ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو سونے لیٹی تو ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شادی جس کے تصور سے کبھی بڑے خوبصورت رنگ اور سہانے خواب آنکھوں میں اترتے تھے، مگر اب یہ لفظ سنتے ہی فقط ایک سوالیہ نشان تیر بن کر قلب و نظر کو چھو کر گزر جاتا ہے اور پیچھے بس ایک اذیت ناک تکلیف اور بے بس خاموشی چھوڑ جاتا ہے۔ اپنے الجھے خیالوں میں اسے جانے کب نیند آئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن اسکول میں ثانیہ بڑی خوشی مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ محبت کے حصول میں کامیابی نے اس کے چہرے پر خوشیوں کے وہ رنگ بکھیرے تھے کہ چہرہ جگمگا رہا تھا۔ مٹھائی کھانے کے دوران مبارکباد اور خوشیوں گپیوں کے دوران باتوں ہی باتوں میں توپوں کا رخ نہ جانے کیسے مینا کی طرف مڑ گیا۔ ظاہر ہے سینئر کے گروپ کی واحد رکن تھی جو کسی شدہ کے لیبل سے ہنوز محروم تھی، باقی سب تو شادی شدہ ہو کر جا چکی تھیں یا پھر منگنی شدہ۔ کیا ارادے ہیں بھائی، کس شہزادے کا انتظار ہے؟ زرمینا نے ہنس کر پوچھا۔ اس عمومی قحط الرجال میں خصوصی شہزادوں کا تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ مینا نے بھی مسکرا کر ذوالمعنی فکرہ اچھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ریسرچ ختم ہونے کی بیل بجنا شروع ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر 4تھ فلور پر جاتے ہوئے عائشہ اس کے ساتھ تھی۔ دونوں کا پیریڈ اب ایک ہی فلور پر تھا۔ ثانیہ نے بھی ہاتھ تھام ہی لیا۔ کچھ سبق تم بھی سیکھ لو۔ عائشہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ناصحہ بھی تھی۔ مجھے تو ایک ہی سبق یاد ہے۔ مینا نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کون سا؟ عائشہ نے بے اختیار پوچھا۔ جو کچھ انسان کی قسمت میں ہے وہ اس سے مل کر رہتا ہے۔ کبھی انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے اور اس شے کو غلط یا ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے مل کر رہتی ہے، چاہے دیر سے سہی۔ مینا نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کیا۔ اسے یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ثانیہ کا معاملہ پارکس اور ریسٹورنٹ میں پروان چڑھا تھا، جس سے بہت سے لوگ واقف تھے۔ پھر ایک طویل معرکے اور ذلت و رسوائی کے بعد یہ بیل اب منڈے چڑھی تھی۔ مینا کو بعض جونیئر ٹیچرز کے حسد آمیز تبصرے یاد آ رہے تھے، جو ثانیہ کی رسوائی سے صرف نظر کر کے اس کی خوش بختی اور ہمت و جرأت پر رشک کر رہی تھی۔ ان سب کی باتوں کا نچوڑ یہی تھا کہ آج کل ایسے ہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، جس نے کی بے حیائی اس نے کھائی دودھ ملائی، بقول شاعر جو ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے جام اسی کا۔ کبھی کبھی لوگوں کی اکثریت کی ایک طرح خیالات سن کر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہی غلط ہے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں، جو اپنے بندوں کے صبر و استقامت اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ باقی دنیا اور اس کے معاملات تو بس کھیل تماشا ہیں۔ شام میں عافیہ کچھ مہمانوں کو لے کر آ گئیں۔ آنے سے پہلے انہوں نے دوپہر میں فون کر دیا تھا اور اچھی طرح تیار ہونے کی تاکید بھی کی۔ اب کیا تیاری کروں؟ شکل تو جو ہے وہی رہے گی۔ آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے مینا نے ایک آہ بھری، کچھ سوچ کر مسکرا دی، جانے کیوں یقین بڑا پکا ہو چکا تھا کہ جس اللہ نے یہ چہرہ بنایا اس نے ضرور کچھ دل میں بھی ایسے بنائے ہوں گے جن میں اس چہرے کے لیے نرمی، عزت اور محبت ہوگی، مگر آج جو مہمان آئے تھے ان کے پاس وہ دل نہیں تھے جو اللہ نے خاص مینا کے لیے تخلیق کیے تھے، لہذا بات نہیں بنی۔ یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری اور بھلائی ہوگی میرے لیے۔ مینا تو ہر بار صبر و شکر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال ہی لیتی، مگر اب عافیہ کا موڈ ضرور آف ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مینا کی تصویر دیکھ کر ہی آئے تھے، اس کی کہانیوں کی تعریف اور صلاحیت کے متعارف، مگر یہاں آ کر شاید انہیں مایوسی ہوئی۔ تصویر کے مقابلے میں شاید اس کی رنگت زیادہ گہری دیکھ کر، پھر اوسط درجے کا گھرانہ دیکھ کر کچھ ملنے کی امید دم توڑ گئی۔ ان کی جو کچھ بھی تھا بہرحال اپنا صحیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ مینا کے سامنے شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے تو تمہاری تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے، میں نے سوچا صلاحیت و سیرت کے قدردان ہوں گے، مگر یہ بھی وہی نکلے جو… عافیہ نے تعصب سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، اور مینا تو یوں بھی ادھوری باتوں اور معاملات کی عادی تھی، سو خاموشی ہی اس نے عافیت جانی تھی، اور عافیت تو یقیناً اور خاموشی میں ہی تھی۔ ایک روز باجی نے یوں ہی ذکر کیا تھا، عباد ایک رشتہ بتا رہے ہیں، ان کے دوست کا سالہ ہے۔ باری اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، مینا نے بھی کچھ بے دلی سے کہا، یہ فکرہ
بلا بغیر اب تک سینکڑوں بار سن چکی تھی، بلا موبائل کا سینکڑوں بار سن چکی تھی۔ ایک رشتہ ہے، اگر تم کہو تو بھلا لے، تصویر تو تمہاری کوئی نہیں ورنہ پہلے وہی دکھا دیتی۔ باجی نے بات آگے بڑھائی۔ اچھا، مینا نے پھر اسی لفظ سے کام چلایا۔ لڑکا اکلوتا ہے، 3 بہنیں شادی شدہ ہیں، ایک بہن چھوٹی ہے، ماں باپ ہیں، بس یہی فیملی ہے۔ پرائیویٹ جاب ہے، نہ زیادہ امیر ہے نہ غریب، بس ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اب کی ذرا تفصیل بتائی مگر مینا کا ذہن تو بس ایک ہی فکر میں اٹکا ہوا تھا۔ لڑکا اکلوتا ہے؟ اس نے باجی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ تصدیق چاہی۔ ہاں، یہ بات نے تو یہی بتایا ہے، باجی نے اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ لوگ تو اپنے 8ویں بیٹے کے لیے بھی بڑی دیکھ بھال کر لڑکی پسند کرتے ہیں، اکلوتے بیٹے کے لیے تو لوگ کنووں میں باندھ ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ بیل یہاں منڈے چڑھے دکھائی نہیں دیتی۔ مینا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سیدھے سادے لوگ ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی، بس انہیں سلجھی ہوئی گھریلو لڑکی چاہیے جو ان کا گھر سنبھال سکے۔ تو انہیں کوئی لڑکی ملی نہیں اب تک؟ مینا نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ 1-2 جگہ بات چلی مگر ختم ہو گئی۔ اب ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کب بلانا ہے انہیں؟ باجی براہ راست اصل سوال کی طرف آئی۔ دیکھ لیں، اکلوتے صاحبزادے کے لیے کوئی ہائی فائی قسم کی لڑکی تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ مینا ابھی تک مسئلے میں تھی، بلانے کی حامی بھرے یا نہیں؟ یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم جانتی ہو یہ بات آج تک اس قسم کی سرگرمی میں نہیں پڑے کہ تمہیں دکھانے کے لیے مختلف مہمانوں کو لیے چلے آ رہے ہوں۔ انہوں نے یہ بات کچھ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر ہی کی ہے۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، بلا لیں، ملنے میں کیا حرج ہے؟ مینا نے گویا ہار مانتے ہوئے حامی بھری۔ دل وسوسوں اور اندیشوں کا شکار تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ اب ایسے مہمانوں کی آمد بھی کم ہوتی جا رہی تھی اور عمر تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بس اللہ پر یقین تھا جو روز بروز مضبوط ہو رہا تھا۔ جمعہ کو مہمان آئی، بات بھائی کے کہنے کے مطابق ہی تھے، سادہ اور خوش مزاج لوگ۔ انہوں نے مینا کو سر سے پاؤں تک جانچتی نظروں سے نہیں دیکھا، چٹتے ہوئے تیز و تند سوالات کی شکل میں اس کا انٹرویو نہیں لیا۔ ہلکی پھلکی باتیں کی، مینا کے بنائے کبابوں کی تعریف کی اور چائے پی کر رخصت ہو گئے۔ ہاں، مگر جانے سے پہلے انکل نے مینا کے سر پر ہاتھ ضرور رکھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی خاص بات کی علامت نہیں۔ مینا نے ہوش فہم ہوتے اپنے دل کو سمجھایا مگر یہ ہوش فہمی نہیں تھی، یہاں تو ہتھیلی پر سرسوں جم رہی تھی۔ 1 ماہ میں شادی! 1 ماہ میں شادی! ساری بہنوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر باہمی مشاورت سے 2 ماہ بعد عید سے پہلے سے ہفتے میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مینا کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، حالانکہ اب تو تدبیر سامنے آ رہی تھی۔ اندر اور آگے کا حال اللہ جانتا ہے، مگر بظاہر اس گھرانے کے سلجھے ہوئے عادات و تہوار اور اچھے اخلاق نے مینا کا دل بہت حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ بلکہ یہ اطمینان اور سکون اللہ کی طرف سے ہی تھا جس پر بھروسہ کر کے صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا، اور وہ بہت سی فضول اور غیر ضروری کوششیں ترک کی ہوئی تھیں جو فی زمانہ شادی کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ پھر اللہ سے بڑھ کر مددگار کون ہے؟ جو اللہ بندوں کو ایسے راستوں سے اور مدد سے نوازتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سننے والوں کے لیے یہ حیرت انگیز خبر تھی۔ کب؟ کہاں؟ اتنی جلدی شادی؟ کون لوگ ہیں؟ کیسے ہیں؟ اچھی طرح چھان بین کر لی؟ وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار سوالات لوگوں کے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے۔ کچھ کے سوالات ابو پر آ گئے، کچھ نے خاموشی رہنا ہی بہتر سمجھی۔ لڑکے کے بارے میں اچھی طرح انویسٹیگیشن کر لو۔ سب کے مشورے حاضر تھے۔ ذات کیا ہے؟ خاندان کیا ہے؟ لوگوں کو مختلف سوالات سوجھ رہے تھے۔ مینا سمیت ساری بہنیں خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی کے ساتھ سب کو بھگتا رہی تھیں۔ کس نے لگایا ہے رشتہ؟ کس رشتہ کرانے والے نے کروایا؟ کتنے پیسے لیے؟ پڑوس کی شادیاں بھابھی کے سوالات کی پٹاری کبھی بند نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے کروا دیا، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مینا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ظاہر ہے یہ کام اللہ ہی کرواتا ہے، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ تو ہوا ہے نا۔ شادیہ بھابھی نے اجراء کی۔ جب اللہ کو کوئی کام کروانا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی سبب، ذریعہ یا وسیلہ بھی وقت ہی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات بھائی کو اس کام کے ذریعہ بنایا۔ ان کے دوست کے برادر نسبتی ہیں جس سے میرا رشتہ ہوا۔ مینا نے تفصیل بتائی۔ اچھا۔ انہوں نے گویا بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ چلو، اللہ مبارک کرے۔ سب ہی کو فکر تھی تمہاری کہیں ہو جائے۔ اللہ نے سب کی سن لی۔ اللہ تو ہمیشہ ہی سنتا ہے، بس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے ہاں سے وہ کام اس کے مقررہ وقت پر ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ انہوں نے جھٹ سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گویا کام وام تو بتا دینا۔
کوئی کام وام ہوا تو بتا دینا، تکلف کرنا جو ہو سکے کر دیں گے۔ انہوں نے پیشکش کی، کام بھی بہت ہے اور دام بھی بہت ہے، آپ کی آفر سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ مینا خوش دلی سے مسکرا دی، اوف اب تو مسکراہٹ جیسے چشمہ ہو گئی ہے، چہرے پہ جدا ہی نہیں ہوتی۔ عین اسی وقت اس کی کزن افشین نے اندر آتے ہوئے فقرہ اچھالا، السلام علیکم۔ مینا نے اس کی بات پر ہنس پڑی، وعلیکم السلام، جیتی رہو، وہ پودوں پھلوں سدا سہاگن رہو اور جو بھی دعائیں ہیں سب تمہارے لیے۔ افشین کا انداز مزاحیہ مگر پرخلوص تھا۔ شازیہ بھابی بھی تھوڑی دیر میں بیٹھ کر اٹھ کر چلی گئیں۔ افشین کی واپسی راہ تکتے ہوئے، اگلی گلی میں تو گھر تھا، ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد اس کی تشنگی برقرار تھی۔ اگلے ہفتے رکنے آؤں گی، پھر پوچھوں گی سارا حوال۔ مینا سے رخصت ہوتے ہوئے بولی، بے شک رک جانا، مگر سچ مچ تمہارے بتانے میں اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تفصیلات مجھے معلوم تھے سب تمہارے گوشگزار کر چکی ہوں۔ مینا نے نہایت بے بسی سے کہا، کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے تک اور بھی بہت سی باتیں جمع ہو جائیں گی۔ افشین نے اس کی عاجزی کا کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے بڑے مزے سے جواب دیا اور خداحافظ کہہ کر چل پڑے۔ افشین کے جانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بہت سارے کام ضروری تھے، جو ایک سب سے اہم اور ضروری کام شکرانے کے نفل تھے جو وہ روزانہ ہی ادا کر رہی تھی۔ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو مزید نوازتا ہے، اور کہانی لکھنے والی مینا کی اس کہانی میں کوئی عجیب و غریب موڑ نہیں تھا، دلچسپ اتفاقات اور غیر معمولی حادثات نہیں تھے، مگر اس نے اللہ کے اس قول کو اپنے معاملے میں سچ ہوتے ہوئے دیکھا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد اور حمایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔